बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अज़रा, हमारी मंजिल आ गई है। कार जिस वीरान रास्ते पे रुकी वहाँ खोर्द घास ने झाड़ियों की सूरत इख्तियार कर ली। वसीम ने आंखों में तमाम मंजिल को समोते हुए कहा, ये है वो घर जिससे मेरे बचपन की तमाम अच्छी और बुरी यादें वाबस्ता हैं। वो खामोशी से सामने धुंध में लिपटे मकान को घूरता रहा और फिर बोला, मैं 14 साल का था जब घर से भागा था और आज ऐसे महसूस होता है जैसे मैं किसी और जन्म में इस घर को देख रहा हूँ। ये घर, उसकी बीवी हैरान सी होकर इस पुराने खंडनुमा मकान को घूर रही थी, जिसकी खिड़कियां साबित न थी और जिसके 24 सतून दीमक खोरदा थे। मकान का आधा हिस्सा दरख्तों के झुंड में रोपोश था और नजर आने वाले हिस्से पे खुश्क बेलें किसी साधु की बेतरतीब दारी की तरह फैली हुई थी। चारों तरफ खामोशी थी। धुंध गैर मावराई असेब की तरह गिरदो पेश पे छा रही थी। इस सन्नाटे को काई काई करती कौओं की एक टोली ने तोड़ा। अज़रा कांप उठी। वो बदसूरत न थी, लेकिन वहशतनाक माहौल से एसाबी तनाव की बिना पे चेहरा जैसे भींच के रह गया था। नहीं वसीम, तुम मजाक कर रही हो। इस खामोशी में वसीम का कहकहा भी अजीब वहशत हेज था। अज़रा, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो। मैं रुपए पैसे के मामले में कभी भी मजाक नहीं करता। वसीम का कद लंबा और जिस्म वर्जिशी था। लंबे चेहरे पे तीखी नाक और छोटी मगर तेज चमकीली आंखें शाम के धुंध लिए उसके दांतों की चमक से कोई खुशगवार एहसास ना उभरता। मैंने तुम्हें पहले चलते वक्त ही बताया था कि मैं घर अपनी विरासत का रुपया पैसा वसूल करने जा रहा हूँ। भला मैं इस घर को भूल सकता हूँ? ये कस्बे का इख्तिताम है। ये रास्ता जंगल को जाता है और इसके बाद आबादी खत्म हो जाती है और आगे सिर्फ जंगल और दलदली जमीन मिलती है। उसने बिस्तर बंद उठाकर अटैची केस उठाने के लिए अज़रा को इशारा किया तो उसने बददिली से अटैची केस उठाया और बोली, मगर वसीम, मुझे यकीन है कि इस खंडर में तुम्हारी विरासत का पैसा नहीं। भला इस भूत बसेरे में रुपए पैसे का क्या काम? मगर मुझे पक्का यकीन है। वसीम के पांव तले सूखे पत्ते चटहने की आवाज कानों को नागवार लग रही थी। वसीम उसे समझाने के अंदाज में कह रहा था, तुमने सुना नहीं था कि रफीक का 6 माह कबल इंतकाल हुआ है। उसके इंतकाल के वक्त क्योंकि सबको मेरी मौत का यकीन था, इसलिए 5 लाख की मालिक चच्ची फौजिया बन रही हैं। चच्ची के अलावा और कोई रिश्तेदार मौजूद ही नहीं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और क्या चच्ची के मुकाबले में भाई का हक फाइक नहीं? चलो शाबाश, घबराओ नहीं। वो अब साल खुर्दा दरवाजे के सामने थे जिसके बंद कवाड़ों को अज़रा मशकूक नजरों से घूरे जा रही। वसीम ने उसकी कमर पे हाथ रख के उसे आगे धकेलते हुए कहा, आओ अब अंदर चलें और जरा इनसे अपना तारुफ तो करवाएं। दरवाजे में से गाने की आवाज आ रही थी। ये 2 बूढ़ी और कपकपाती आवाजें थी। वसीम ने अपनी बीवी को बताया, इनमें एक चच्ची फौजिया है, ये 70 से कम तो क्या होंगी, और दूसरी हाला सकीना है, ये 90 के पेटे में होंगी। ये दोनों मुझे देख के परेशान रह जाएंगी। ये दोनों तो मुझे मुर्दा समझे बैठी हैं। ये कहते हुए उसने ठोकर से दरवाजा खोला। बंद कमरे में अजीब सी बू और घुटन थी। कदीम तर्ज के शीशों वाले पलंग, पुराने वज़ा के ताक, फरसूदा पर्दे, कमरे की हर शय अहद पानिया का निशान थी। दोनों औरतों ने हैरत से उन्हें देखा। उसकी हाला बेनूर आंखों से उन्हें घूर रही थी, मगर उसकी नातवा चची ने बड़े सुकून से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? वसीम ने अपने बारे में बताया। वो उसी तरह पुरसुकून लहजे में बोली, वसीम, वो तो कभी का मर खप चुका है। वो तो 5 साल एक डाके के सिलसिले में देहातियों के हाथों मारा गया था। रफीक ने ये खबर खुद अखबार में पढ़ के हमें सुनाई थी। वसीम हंसा, चची, ये तो महज खुश ख्याल है। देख ले, मैं आपके सामने जिंदा सलामत मौजूद हूँ। ये अज़रा है, मेरी बीवी। आदाब चची जान। अज़रा ने गैर यकीनी लहजे में सलाम किया। उसकी हाला ने न देखने वाली आंखों से देख के कहा। अज़रा ने कुछ कहना चाहा मगर चची की बात शुरू हो चुकी। अज़रा मेरी बीवी, वो उसके लहजे की नकल उतार रही थी। एक ही थाली के चिट्टे पट्टे। अज़रा ने फिर कुछ कहना चाहा मगर वसीम ने उसे रोक दिया। चच्ची कही जा रही थी, अज़रा तो खूबसूरत जादूगरनी है। कितने अफसोस की बात है कि ये भी मर चुकी है। ये सुन के अज़रा को तो आग लग गई। गुस्से से बोली, मुझे मुर्दा कहने से तुम्हारा क्या मतलब? वसीम,
یہ تم کس پاگل خانے میں مجھے لے آئے ہو؟ مگر چچی نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، وہ اسی پرسکون لہجے اور کھوکھلی آواز میں کہے جا رہی تھی، وسیم مر چکا ہے، وہ آج سے 5 سال پہلے ایک ڈکیتی کے سلسلے میں مارا گیا تھا۔ بچی، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی کہ زندوں کے ساتھ زندہ اور مردوں کے ساتھ مردہ رہتے ہیں؟ اگر وہ مر چکا ہے تو تم بھی مردہ ہی ہو۔ عذرا وحشت زندہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وسیم نے کہا، چچی اب بس کرو، اس ڈرامے کو ختم کرو، ہم دونوں زندہ ہیں اور یہ تم دیکھ بھی رہی ہو۔ خالہ جیسے اپنی بے نور آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ چچی جیسے فتح یابی کے احساس سے چلائی، اگر تم واقعی زندہ ہو تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری آوارگی کی وجہ سے تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے نکالا تھا؟ اور کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے کہا تھا کہ تم زندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتے؟ تو کیا تم اب یہاں دفن ہونے کو آئے ہو؟ وسیم ہنس کے بولا، چچی میں نہ دفن ہونے کو آیا ہوں اور نہ تم زندہ جنازوں کو دفنائے آیا ہوں، میں تو صرف اپنی وراثت کی رقم لینے آیا ہوں۔ اس نے تمام تفصیلات بتائی۔ رفیق مر چکا ہے اور اب تمام دولت پہ میرا حق ہے۔ خالہ خاموشی سے اپنی چندی آنکھوں سے خوفزدہ بلی کی طرح بیٹھی تھی۔ چچی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، رفیق مر چکا ہے تو تمہیں بھی رفیق کی موت کا علم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی تم سے ملاقات ہوئی ہوگی، اس نے تمہیں وراثت کی رقم کے بارے میں بتایا ہوگا۔ اب وسیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ چلا کے بولا، چچی بیکار کی باتیں بند کرو، ہم بھوکے ہیں اور بس کے سفر نے انجر پنجر ڈھیلا کر دیا۔ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ خالہ تو جیسے بالکل ہی اپنی جگہ پہ دبک گئی تھی۔ وہ بولا، ہم دوسری منزل کے کمرے میں جا کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ وسیم نے سامان اٹھایا، چلتے چلتے ان کے کانوں میں چچی کی آواز آئی، اب تو انہیں کھانا دینا ہی پڑے گا، مگر انہوں نے زندہ رہنے کا ڈونک رچا رکھا ہے تو بلا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی، یہ اچھی خاصی شکل کی مالک ہے، جوانی میں یہ کیوں مر گئی؟ وہ دوسری منزل کے جس کمرے میں پہنچے وہ دھول سے اٹا ہوا تھا، فرش پہ بچھی دری پھٹی ہوئی تھی، دیواروں پہ خاندان کے مرحومین کی تصاویر انہیں گھور رہی تھی، ان کی آنکھوں سے بدنیتی اور مسکراہٹ سے مذاق نمایاں تھا۔ بند کمرے کی محسوس بو اور گھٹن سے سر میں درد کا احساس ہوتا تھا، مگر کھانے اور گرما گرم چائے نے دونوں کی طبیعت کچھ بحال کر دی۔ عذرا کے اعصاب کا تناؤ بھی کم ہوا، مگر مکمل طور پر نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ ذرا اسی نامانوس آواز سے چونک اٹھتی، دلدل پہ کسی مرغابی کی کراہ، ہنس یا اس کے جواب میں الو کی آواز سے اس کا دل دہل اٹھتا۔ وہ بولی، وسیم ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھ پہ تو ابھی سے وحشت سوار ہے، تم جانتے ہو کہ مجھے بند اور سیلن والے کمروں سے کتنی کراہیت ہے۔ وہ چمکار کے بولا، ہمیں یہاں صرف ایک رات گزارنی ہے، ہم صبح ان سے رقم وصول کریں گے اور پھر یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم جانتی ہو پولیس کو اس قتل کے سلسلے میں اب تک میری تلاش ہے۔ 5 لاکھ، میرے خدا، اس رقم سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ملک سے باہر جا سکتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، عذرا غیر یقینی لہجے میں بولی، مگر یہاں سے رقم نہیں مل سکتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر کپ کپائی، سب کچھ یہی ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں گویا ہوا، میں نے تمہیں اپنے خاندان والوں کے بارے میں جو کچھ بتایا، غالباً تم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ میرے پردادا امیر علی ٹھگو کے ساتھیوں میں سے تھے۔ جب ان کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو وہ تمام مال و متاع لے کے اس دور افتادہ علاقے میں آ گئے تھے۔ اب تو یہ اچھا خاصا قصبہ بن چکا ہے، ایل، تار، ٹیلی فون اور بجلی سب کچھ ہے یہاں، لیکن اس زمانے میں یہ بالکل ویرانہ تھا، بس جنگل اور دلدل۔ ان کے پاس لاکھوں کا زر و جوار ہوگا۔ تو ہمارے دادا اور اس کے بعد میرے ابو نے خاصی عیاشیاں کی، مگر مجھے یقین ہے کہ اس میں سے اب تک بھی سب کچھ بچا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے دولت کے معاملے میں کبھی بھی کسی بینک پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ تمام دولت تمہاری چچی کے قبضے میں ہے اور یہ کھوسٹ بھیڑیا تمہیں ایک ڈھیلا بھی نہیں دے گی۔ وہ مجھے کیسے روک سکتی ہے؟ اس کے لمبے چہرے پہ اب بھیڑیے جیسی خشونت اور مکاری تھی۔ ضرورت پڑنے پہ میں ان دونوں مرغیوں کی گردنیں بھی مروڑ سکتا ہوں۔ قتل؟ وہ سرگوشی میں بولی، اور کیا؟ قتل کیا؟ یہ دنیا سے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہوگا۔ ویسے بھی چچی اور میں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا تھا، بلکہ ایسے سمجھو کہ 12 سال کی عمر سے ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ میری سالگرہ کا دن تھا اور اسی دن میرے دادا کا انتقال ہوا، وہی دادا جنہوں نے اپنے تابوت میں کروٹ بدل دی تھی۔ وسیم، عذرا چلا اٹھی، گھبراؤ نہیں، ہمارے خاندان سے ایسی بہت سی روایات وابستہ ہیں۔ ہاں عذرا، یہ حقیقت ہے، مثلا میرے باپ نے اپنے تابوت میں ٹیلی فون رکھوایا تھا، حقیقی ٹیلی فون، وہ فون جو درست حالت میں ہو اور جسے کام میں لایا جا سکے۔
یہ اس لیے کہ اگر وہ بھی تابوت میں کروٹ بدلیں یا وہاں سے باہر نکلنا چاہیں تو انہیں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ یہ کیا کہتے ہو؟ ہاں، یہ سب کچھ ان کی وصیت میں تھا۔ ادھر کھڑکی کے پاس آؤ۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے۔ گھر کے پچھواڑے میں درختوں کی قطاریں تھی۔ تھوڑے فاصلے پہ خشک زمین نے دلدلی کی صورت اختیار کر لی۔ ابتدائی تاریخوں کے چاند کی ملگجی روشنی میں خشکی اور پانی ملے ملے سے تھے۔ گھر سے 100 گز کے فاصلے پہ اس نیم دلدلی زمین پہ ایک سنگی عمارت نظر آ رہی تھی۔ یہ تابوت خانہ ہے۔ وسیم نے عمارت کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ دونوں سحر زدہ سے خاموشی کے بوجھ تلے دبو اس تابوت خانے کو دیکھ رہے تھے۔ چڑچڑاہٹ کے ساتھ اس کا دروازہ کھلا۔ عذرا نے ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر محسوس کی۔ تابوت خانے کے دروازے سے ایک دراز قد عورت نکلی جو اس بے نور چاندنی میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی پرچھائی معلوم ہوتی تھی۔ وہ تابوت خانے سے نکل کر گھر کی طرف آ رہی تھی۔ چچی فوزیہ، وسیم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مگر یہ اس وقت تابوت خانے میں کیا کر رہی ہے؟ تابوت خانہ، عذرا نے کپکپائی ہوئی آواز میں دہرایا۔ ہاں، اس دلدلی زمین میں مردے دفن نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ عمارت تابوت خانے کے طور پہ بنائی گئی تھی۔ اسے تم پرائیویٹ قبرستان سمجھ سکتی ہو۔ گو ہمارے خاندان کے تمام لوگ یہیں پہ دفن ہیں، پھر بھی خاصی جگہ باقی ہے۔ دراصل اس کے فرش کو واٹر پروف بنایا گیا۔ دور بجلی چمکی جس سے ایک لمحے کے لیے یہ وحشت ناک منظر چمک گیا، اور ساتھ ہی دور بادلوں کی گرج سنائی دی۔ کچھ ہی لمحات میں چاند کا دیا بڑھتے سیاہ بادلوں میں بجھنے لگا۔ وسیم بڑبڑایا، طوفان آ رہا ہے۔ کھڑکی سے ہٹ کے وہ دونوں پھر کھانے کی میز پہ آ بیٹھے۔ وسیم اسے بتا رہا تھا، جب بارش آتی ہے تو دلدل میں پانی کی سطح 1-2 دنوں کے لیے اونچی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نالوں میں سیلاب آتا ہے، لیکن اس مکان کی کرسی بڑی اونچی رکھی گئی ہے، اس لیے یہ پانی سے محفوظ رہتا ہے۔ کہیں بارش کی وجہ سے اس گھر میں چند دنوں کے لیے ٹھہرنا نہ پڑ جائے۔ نہیں وسیم، وہ گھبرا کے بولی، میں اس گھر میں ایک رات سے زیادہ نہیں گزار سکتی، یہ قطعی ناممکن ہے۔ گھبراؤ نہیں، بھلا ہمیں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں، میں تو چچی فوزیہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جب ہم اپنے دادا کو دفن کر کے آئے تو چچی نے نکلنے میں دیر لگائی۔ میں نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا، مگر چونکہ عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھرا تھا اس لیے اگلی صبح تک کسی نے بھی چچی کی کمی محسوس نہ کی۔ ادھر رات کو چچی نے دادا کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا تو چچی نے انہیں جواب بھی دیا۔ دادا نے ان سے التجا کی کہ وہ اسے یہاں سے نکلنے میں مدد کریں، مگر چچی نہ مانی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادا تو مردہ ہے۔ اس دن کے بعد چچی کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ مردوں سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ عذرا کا رنگ اڑ چکا تھا اور ہونٹ زرد ہو رہے تھے۔ وہ حلق میں تھوک نکل کے بولی، تم؟ مگر وسیم مسکرایا اور بولا، یہ تو صرف مذاق تھا، ابھی یہ قصہ پورا کہاں ہوا۔ پہلے پہل تو کسی کو چچی کی بات پہ یقین نہ آیا، مگر پھر میرے والد کو تجسس ہوا۔ چنانچہ سب نے مل کے قبر کھودی تو واقعی دادا کی لاش کروٹ کے بل تھی۔ یہی نہیں بلکہ منہ بھی یوں کھلا تھا تو گویا مدد کے لیے پکارتے پکارتے جان نکلی ہے۔ ان کی آنکھیں ابھی کھلی تھی، حتیٰ کہ ادھر ادھر کھرچنے کی وجہ سے آنکھوں کے ناخن بھی ٹوٹ چکے تھے۔ خدا کے لیے وسیم، کیوں میری جان نکالے دے رہے ہو؟ عذرا، اس قصے کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ دراصل ہمارے ابا میں کسی کو سکتہ کا مرض تھا، اس لیے امکان ہے کہ دادا کو بھی سکتہ ہوا۔ اس بات سے میرے ابا بڑے ہی خوفزدہ ہوئے، چنانچہ انہوں نے پیش بندی کے طور پہ اپنی قبر میں ٹیلی فون لگوا لیا۔ وسیم، وہ کپ کپا کے بولی، سچ ہے یہ، وہ زور دے کر بولا۔ چنانچہ میرے ابا کو ان کی وصیت کے مطابق فون کے ساتھ دفن کیا گیا تاکہ اگر آنکھ کھلے تو مدد کے لیے ان کو بلا سکے۔ اف خدایا! اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، میں تو اب چچی فوزیہ سے معاملے کی بات کرنے کا خواہاں ہوں، لیکن ٹھہرو۔ تجوری ابا کی تصویر کے پیچھے ہوتی تھی۔ دیکھو تو بلا، یہ اب تک وہیں ہے۔ اس نے جب دیوار کے پاس جا کے ایک تنومن سرخ چہرہ اور باہر کو نکلی آنکھوں والے شخص کی تصویر اٹھائی تو تجوری اس کے پیچھے ہی تھی، اور جب حرفوں کو جوڑ کے تالا گھمایا تو تجوری کے پٹ کھل گئے۔ عذرا کی سانس تیز سے چل رہی تھی، اور اب کھلی تجوری کو دیکھ کے خوف اور پریشانی کے احساسات بھی ختم ہو چکے تھے۔ وسیم نے خوشی سے ہنستے ہوئے نقدی رکھنے والا ڈبہ باہر نکال کے جب اسے توڑا تو اس میں سے صرف ایک کاغذ نکلا۔ وہ بےتابی سے اسے پڑھنے لگا۔ عذرا بھی پنجوں کے بال اونچی ہو کے اس کے کندھے پر سے جھانک کے اس کے ساتھ پڑھنے لگی۔ دونوں تحریر پڑھنے میں مصروف تھے، اور سیاہ خروف گویا ان کا منہ چرا رہے تھے۔ پشت پہ چوبی تختے کی چرچراہٹ سنی تو دونوں نے یکلخت گردنیں گھمائی۔ دروازے میں چچی فوزیہ انہیں کھڑی کو رہی تھی۔ وسیم چلا کے بولا، یہ کاغذ کہہ رہا ہے کہ رفیق کے بعد تمام دولت کی تم مالک ہو، پھر یہ کہ یہ میری دولت ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ بتاؤ تم نے وہ سب مال کہاں چھپا رکھا ہے؟ وسیم بیٹے، وہ سب محفوظ ہے، بالکل محفوظ۔
اگر تم اتنے ہی چالاک ہو تلاش کر لو نا، بے فکر ہو چچی، میں وہیں کروں گا۔ ایک دو لمحوں تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر وسیم بولا، اور ہاں اتنی رات گئے تم وہاں تابو تھانے میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میں تمہارے بھائی رفیق سے باتیں کرنے جایا کرتی ہوں، وہ اپنی ٹھنڈی قبر میں تنہائی محسوس کرتا ہے اور میری باتوں سے اس کی طبیعت بہل جاتی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ مردے خود تو چل کر آنے سے رہے، اس لیے میں ہی اس سے بات چیت کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ عذرا خوف سے کانپ رہی تھی، مگر چچی فوزیہ اپنی دھن میں کہیں جا رہی تھی۔ مگر بیٹے تم اتنی دولت کا کیا کرو گے؟ ایسے جس طرح میں نے پہلے تمہارے دادا اور پھر تمہارے ابا سے بات چیت کی، وسیم تمہیں وہ والی بات تو نہ بھولی ہوگی؟ عذرا دہشت سے چلا اٹھی، مگر بڑھیا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ وسیم سے پوچھنے لگی، تم تو مردہ ہو اور مردوں کو دولت سے کیا کام؟ وسیم جھلا کے بولا، چچی ختم کرو اس پاگل پن کو، تم مجھے سختی پہ مجبور کر رہی ہو۔ میں تمہیں کرسی پہ باندھ کے جلدے سگریٹ کے کرشمے دکھاؤں گا تو پھر میری زندگی کا یقین آئے گا تمہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں دراصل اس وقت رفیق کے پاس تمہارے سلسلے میں مشورہ کرنے گئی تھی۔ اچھا، وہ اعتباری سے بولا، ہاں اس نے کہا ہے کہ تمہیں دولت کا بتانے میں کوئی حرج نہیں، آخر تم اپنے ہی تو ہو، اب یہ اور بات ہے کہ تم مر چکے ہو۔ وہ بےتابی سے بولا، کہاں ہے وہ دولت؟ تابو تھانے میں۔ وہ فاتحانہ انداز میں بولی، ہاں تابو تھانے میں، یہ کیسی جگہ ہے، وہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تابو تھانے میں جہاں اس خاندان کے تمام لوگ سو رہے ہیں، جہاں تمہارا دادا باپ اور بھائی ہیں، جہاں تمہارے لیے بھی ایک قبر تیار ہے اور وہ دولت تمہاری ہی خالی قبر میں رکھی ہے۔ وسیم نے زوردار کہکھا لگایا، 5 لاکھ روپے میری اپنی قبر میں؟ واو، کیا ستھرا مذاق ہے چچی۔ عذرا تمہیں اندازہ ہوا کہ ہمارا خاندان کتنا پہنچا ہوا ہے؟ وسیم، اس کے لہجے میں التجا تھی، خدا کے لیے رقم لو اور جلدی جلدی اس پاگل خانے سے نکلنے کی کوشش کرو، میرے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ ہاں چچی بولی، تمہیں یہ کام جلدی کرنا ہوگا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شمالی حصوں میں زبردست بارش ہو چکی ہے کیونکہ دلدلوں میں پانی چڑھ رہا ہے۔ تابوت خانے کا فرش بھی درست حالت میں تھا، مگر اب وہ بات نہیں رہی کیونکہ اب میں فرش پہ 1-1 انچ پانی دیکھ رہی ہوں۔ چچی ہم جاتے تو ہیں، لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ پاگل، مجھے مردوں سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ تم بڑے ضدی ہو، بات مانتے نہیں۔ اگر تم خود کو مردہ مان لو تو سارا قصہ ختم ہو جائے، ہم بڑے اطمینان سے رہ سکتے ہیں اور پھر میں، تم اور ہم سب خوب مزے سے بات چیت کیا کریں گے۔ مگر دولت کے تصور نے وسیم کے جسم میں ایک توانائی بھر دی تھی، چنانچہ اب اسے چچی کی باتوں پہ غصہ نہ آیا بلکہ وہ ہنس دیا۔ عذرا نے بھی اس ہنسی میں شریک ہونے کی کوشش کی۔ جب گھر سے کلہاری اور ٹاس لے کے وہ تابوت خانے کی طرف جا رہے تھے تو ان کے سر پہ بادل ایک مرتبہ پھر گرجے۔ فضا تاریک تھی، تیز ہوا جیسے درختوں پہ چابک برسا رہی تھی، ٹوٹے ٹوٹے قطرے زبردست بارش کا پیغام لا رہے تھے۔ تابوت خانے میں خاموشی اور گھٹن کے ساتھ سیلن کی سردی بھی تھی اور ہوا جیسے مردہ جسموں کی بو سے بوجھل تھی۔ اس طریقے میں ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ اس بند جگہ میں وسیم کی آواز کھوکھلی اور اس کسی گونج خوفناک تھی۔ عذرا ایک دم اچھل پڑی۔ اس کے پیچھے ایک تہخانے میں ہمارے بزرگ آرام کر رہے ہیں، اس کا راستہ ایک پتھر کی سلیب سے بند کیا گیا، تم ذرا یہ ٹارچ پکڑو اور میں اسے کھولتا ہوں۔ وہ ایک کونے میں چھپ کے دیوار کے ساتھ ٹٹولتا رہا، پھر ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ جب اس نے اپنے پاؤں کا دباؤ ڈالا تو ایک مدھم شور سے گویا احتجاج کرتی ایک سیاہ سیل اوپر اٹھ گئی۔ نیچے تاریکی منہ پھاڑے جھانک رہی تھی۔ وسیم نے سل پکڑ کے اوپر کی اور کلک کی دوسری آواز کے ساتھ سل کی اپنے بھلائی خانے میں پیوست ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی تنگ اور سیلی سیڑھیاں ظاہر کر رہی تھی۔ نیچے تہخانے سے متفن اور سرد ہوا کے پہلے جھونکے سے عذرا کے تو جیسے اوسان خطا ہوئے۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی، میں باہر رہتی ہوں، تم نیچے اترو، اندر ٹھنڈ اور سیلن ہوگی جو کہ مجھے ناپسند ہے۔ وسیم غصے سے بولا، ذرا سی ٹھنڈ سے مر نہ جاؤ گی؟ چلو، آخر ٹارچ بھی تو کسی نے پکڑنی ہے۔ وسیم نے احتیاط سے سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو اندر سے شوں سے کوئی چیز وسیم کے منہ سے ٹکراتی گزر گئی اور عذرا کی چیخ سے تمام تابوت خانہ گونج اٹھا۔ وسیم کے ہاتھ جاتے رہے۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے کھڑے کامتے رہے۔ وسیم کے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹارچ کی تھڑکتی روشنی میں سیڑھیاں اور بھی ویران نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ویسی ہی ایک اور چیز آئی تو وسیم نے دیکھا وہ چمگادڑ تھی۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اس کمبخت چمگادڑ نے جان ہی نکال دی۔ مگر عذرا خاموش تھی، اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ وسیم نے پھر اترنا شروع کیا۔ عذرا نے اعصابی تناؤ اور خوف سے مٹھیاں اس زور سے بھینچ رکھی تھی کہ ناخن ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔
وہ کانپتی ہوئی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے اترنے لگی۔ سیڑھیاں بالائی کمرے سے مشابہ کمرے میں لے آئی تھی۔ فرش پہ 2 انچ پانی تھا جو سیاہ معلوم ہو رہا تھا۔ عذرا آخری سیڑھی پہ رکی۔ میں اس سے نیچے نہیں اتروں گی، میں یہاں سے روشنی کرتی رہوں گی۔ بہت اچھا، وسیم ناگواری سے بولا اور ٹارچ اسے پکڑا کے کہنے لگا، چلو یہیں سے روشنی کرتی رہو، ادھر روشنی کرو، ادھر، اب ذرا دیکھو تو۔ روشنی کے دائرے میں قبروں کے کتبے اور تعویذ چمک اٹھے۔ یہ ہے میرے پردادا اور یہ رہے میرے دادا جنہوں نے قبر میں کروٹ بدلی تھی۔ یہ دیکھ کے ان کا کتبہ عبدالعزیز، پیدائش 1835، وفات 1937، اور یہ رہی میرے والد کی قبر، یہ ادھر، یہ ان کا کتبہ عبدالغفور، پیدائش 1885، وفات 1945، اور یہی تو رفیق کی قبر ہے اور اس پہ کتبہ ہے۔ ارے وہ ایک لمحے کو حیرت سے چپ رہا۔ عذرا گھبرا کے چیخی، یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ قبر میرے لیے ہے۔ ہاں یہ قبر میرے لیے ہے، بلکہ اس پتھر پہ میرا نام لکھا ہے۔ نام؟ ہاں یہ دیکھو، وسیم، پیدائش 1925، وفات 21 نومبر 1959۔ وہ خود سے بولا، دیکھا چچی کی مکاری، یہ آج کی تاریخ ہے۔ او خدایا، عذرا جیسے چیخی۔ معلوم ہوتا ہے وہ شام کو یہیں لکھنے آئی تھی، کیونکہ یہ کوئلے سے لکھا ہے۔ میں اس منحوس بڑھیا کے مزاج درست کروں گا۔ خدا کے لیے کام ختم کرو اور جلدی جلدی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے بے صبری سے بولا، میں بھی کس چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس نے قبر پر سے پتھر کی سلیں اٹھائی۔ دونوں کی نظریں قبر کی تہہ میں کبھی جا رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں واقعی نوٹ بڑے نظر آ رہے تھے، بڑے سلیقے سے بنڈل قطار در قطار رکھے تھے۔ عذرا کی سانس تیز تھی۔ وسیم بھی خاموش کھڑا ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ بولا، تو گویا چچی ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر یہ سب کچھ کیسے لے جائیں گے؟ پھر خود ہی ہنس کے اس نے اپنا کوٹ اتارا، اس کے بٹن بند کیے اور بازو کو بل دے کے کوٹ کو ایک تھیلے میں تبدیل کیا، اور عذرا سے مخاطب ہو کے بولا، اب تم ادھر آؤ اور میں نوٹ ڈالتی جاؤں۔ عذرا جیسے منمنائی۔ شاباش، وہ خوش دلی سے بولا، ٹھنڈ سے مت گھبراؤ، 5 لاکھ کے نوٹوں کی گرمی کافی تیز ہوتی ہے۔ کسی نامعلوم ذریعے سے آنے والا پانی بدتریج بڑھتا جا رہا تھا۔ عذرا نے کانپتے ہوئے سیاہ پانی میں پاؤں ڈالا، اس کے ٹہنوں تک آ رہا تھا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک شور کے ساتھ اوپر راستے کی سل دوبارہ اپنی جگہ پہ آ چکی تھی۔ عذرا نے چیخ ماری، جس کے جواب میں مردہ ہڈیوں جیسی کھڑکھڑاہٹ سے مشابہ چچی کی ہنسی سنائی دی۔ وہ پوری قوت سے چیخا۔ وہ پانی میں شراب کرتا گزرا اور سیڑھیاں چڑھ کے اپنی پوری قوت سے سل اٹھانے لگا۔ چچی، اب اس نے زور سے آواز دی۔ زور لگانے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، گلے کی رگیں پھول گئی تھی۔ چچی، سل اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ چچی، خدا کے واسطے، وہ ایک مرتبہ پھر سے چلایا۔ اس کے جواب میں وہ دوبارہ ہنسی۔ جواب بدتریج دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پھر چیخا، چچی، مگر اب باہر خاموشی تھی۔ دور سے بادل گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرش پہ پانی بھرنے لگا۔ وسیم، اب جو عذرا بولی تو اس کی کپکپاتی آواز محض ایک سرگوشی تھی۔ اس خبیث بڑھیا نے ہمیں یہاں بند کیا، ان مردوں کے ساتھ قید کیا، ویسے ہم کبھی بھی یہاں سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ اب وہ خوف سے چیخ رہی تھی، کبھی نہیں وسیم، کبھی نہیں، اور اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ وسیم ایک ہی جسم میں اس کے پاس تھا۔ اس نے وحشت کے عالم میں عذرا کو ایک تھپڑ مارا، پھر ایک اور، پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ۔ عذرا نے جیسے سکتے کے عالم میں اپنی انگلیوں سے گالوں کو چھوا۔ اس کی پھیلی ہوئی پتلیاں وسیم پہ مرکوز تھیں۔ وہ دھارا، بند کرو یہ بکواس۔ عذرا ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی۔ پھر وہ قدرے نرم لہجے میں بولا، چیخنے چلانے سے کیا بنے گا؟ وہ سنکی ہے، بعد میں ہمیں نکال دے گی، لیکن ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کلہاڑی ہے، اب تم ٹارچ کو ٹھیک طریقے سے پکڑو۔ اس نے خاموشی سے حکم کی تعمیل۔ وہ جب سل پہ کلہاڑی برسا رہا تھا تو نیچے پانی کا شور اور بھی بڑھ چکا تھا۔ 2-4 ہی ہاتھ مارے تھے کہ کلہاڑی کا پھل دستے سے نکل کر نیچے سے پانی میں جا گرا۔ وسیم کے حکم کے مطابق عذرا نے پانی میں اس کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے نہیں مل رہا، وہ رہاسی ہو رہی، مجھے نہیں مل رہا وسیم۔ وسیم خود بھی گالیاں دیتا ہوا اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ سرد پانی کو بھول چکا تھا، اپنی دھن میں مگن، کسی کتے کی طرح ہاتھ اور پاؤں کے بل جھکا فرش ٹٹو رہا تھا۔ چلو تم بھی جھکو۔ اب وہ غضبناک تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ پانی کتنا سرد ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارے ٹھنڈ لگنے کا ڈر ہے۔ زندہ باہر نکلنا ہے تو اسے تلاش کرو۔ بڑبڑاتی ہوئی عذرا بھی اس کے ساتھ پانی میں جھکی، ہاتھوں سے پانی میں ٹٹو رہی تھی۔ دونوں کمر تک پانی میں بھیگ چکے تھے۔ بالآخر عذرا کی ٹھنڈ سے سن انگلیوں نے کلہاڑی کا پھل پایا۔ وسیم نے چھپٹا مار کے پھل لیا۔ اب وہ سیڑھیوں پہ تھا۔ اس نے رومال میں پھل کا سرا لپیٹا اور لکڑی کے دستے میں ٹھونس کے نئی قوت سے سل پہ وار شروع کیے۔
हाथा की सांस फूल गई, पसीने में शराबूर हुआ, थकन से चूर हुआ। जब हाथ रोक के देखा तो सिल पे एक निशान न था। ये 3 इंच मोटी सिल है, उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। 3 इंच। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अजरा का गीला लिबास उसके जिस्म और मुनशिर बाल उसके गालों से चिपके पड़े थे। वसीम का जिस्म और चेहरा गंदा था, मगर आंखों में वेश्याना चमक थी। फिर अचानक उसने कहलगाना शुरू किए। वो हंसता गया, इतना हंसा कि उसकी हंसी किसी पागल की चीखों में तब्दील हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो हंसता हंसता नीचे लुढ़क जाएगा। जब वो खामोश हुआ तो बोला, अब्बा। वो अभी तक हंस रहा था। अब्बा? क्या हुआ? अजरा चीखी। अब्बा की कब्र। मैं तो भूल ही गया। वो देखो, वो देखो। वो उस वेश्याना हंसी के साथ पानी में से होता हुआ अपने बाप की कब्र तक गया। तुम भी आओ, वो चीखा। दोनों मिलकर कब्र खोलते हैं। मगर क्यों? क्या तुम पागल हो? वो हंस के बोला, फोन, टेलीफोन भूल गई। चलो उधर बढ़ो, कब्र में फोन है। दोनों पागलों की तरह कुल्हाड़ी से कब्र के सिरे उधरते रहे। आखिर घंटों की मशक्कत के बाद कब्र खोलने में कामयाब हुए। कफन में लिपटी लाश के सामने आते ही काफूर की मुर्दा बू उनके नथनों में सुरायत कर गई। मुर्दा जिस्म की बू उस पे मुतसाद थी। अजरा की आंखें बंद थी। देखा, वो फातिहाना अंदाज में चीहा, मैंने क्या कहा था? ये है हमारे पागल बुजुर्ग। मेरा बाप जिंदगी में मुझसे नफरत करता रहा, मगर अब वही मुझे मौत से निजात दिलाएगा। इसने रिसीवर उठाया। कोई पागल ही अपनी कब्र में फोन रख सकता है। हम थाने इतला देंगे, पुलिस हमारी मदद को जरूर पहुंचेगी। सारा कस्बा चच्ची की हमाकतू से वाकिफ है। मगर इतने तवील अरसे के बाद तार में, मगर वसीम ने उसकी बात काटी। घंटी बज रही है। कमाल है। हाँ वाकई। वो पुरजोश आवाज में चिल्लाया। ऑपरेटर जवाब दे रही है। हेलो हेलो। वो चिल्लाया। क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ ऑपरेटर, मैं वसीम बोल रहा हूँ। उसने अपने घर का पता बताया। क्या तुम्हें इस जगह का पता है? हाँ, मुझे मदद की जरूरत है। आप थाने में इतला करें, पुलिस को बताएं कि मैं अपने खानदानी ताबूत के तहखाने में बंद हूँ। क्या समझ गई हो? हाँ। उन्हें जल्दी ताकीद करना, हम खासी देर से अंदर बंद हैं। वैसे भी अब हम चंद घंटे जिंदा रह सकते हैं। तहखाने में पानी बढ़ता जा रहा है। प्लीज जरा जल्दी करना। अच्छा। वसीम ने उसे एक मरतबा फिर पता समझाया। देर मत करना। अच्छा, और टेलीफोन बंद किया। कामती उंगली से उसने रिसीवर अपने बाप की लाश के पास रख दिया। वो उसरा को समझा रहा था, बस अभी मदद पहुंच जाती है। इतनी देर तक टॉर्च की रोशनी खत्म ना होगी। ये बेहतरीन टॉर्च है। अब खुद पे काबू पाई रखो, इसके बाद दौलत ही दौलत होगी। जाने मन, मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करूंगा। सारी उम्र अब ऐसे बसर होगी। बस जरा सी देर के लिए सब्र करो। 100 गज के फासले पे इस शिकस्ता मकान में चच्ची ने बड़ी आजकी से रिसीवर टेलीफोन पे रखा और थकी थकी आवाज में कहने लगी, ये वसीम था। अभी तक इसे मरने और दफन होने के बाद की जिंदगी की आदत नहीं पड़ी। वो बाहर निकलने के लिए मदद तलब कर रहा है। इससे मुझे ऑपरेटर समझा। अब भला मैं ये सुन कैसे कर सकती हूँ कि इसे ये बताती कि तुम और लड़की मर चुके हो, इसलिए तुम्हारे बाहर आने का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने उसे उम्मीद दिलाई कि लोग उनके मदद को पहुंच रहे हैं। ऐसे इन दोनों का दिल बहला रहेगा। फिर जब कल या परसों तक वो वाकई खामोश हो जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अब तो वो अफरा तफरी में थे कि उनसे ढंग से बात ना हो सकी। खाला सकीना बेनूर आंखों से उसे घूर रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। दलदल पे मीना बरस रहा था और चच्ची फौजिया धीमे सिरों में गुनगुना रही थी।